अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कमल खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि मैं वादा करके जाती हूँ कि पाकिस्तान के कोने कोने से नए सितारे ढूंढ के लाई हूँ, लेकिन आज ये लोग नए नहीं हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। कुछ लोग आप लोगों से सीखते हैं और कुछ से आप लोग सीखते हैं। और हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे फ़नकार हैं। बहुत सारी बातें उनसे शेयर होंगी। मेरे साथ भी काम किया है, मैंने उनके साथ काम किया और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। और कुछ मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त आज मैंने बुलाई है, क्योंकि हमारे जितने भी कुलीग्स होते हैं, साथी होते हैं, वो हमारे दोस्त होते हैं। छोटा सा मीडिया लगता बहुत बड़ा है, लेकिन सुकड़ के वहीं आ जाता है। उसके साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेके कैसे चल रही है और आप लोगों के सामने वो कैसे आती है, तो ये सारी बातें भी शेयर होंगी। और हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत पेंटर जो कभी नहीं आया मेरे प्रोग्राम में, ख़ासकर सिंगर आपने देखे होंगे, आर्टिस्ट देखे होंगे, बड़ा प्यारा फ़नकार आज मैंने बुलाया है, क्योंकि आप लोग सब कुछ सीखते हो, लेकिन ये चीज़ें कहीं कहीं मर रही हैं, मद्धम हो रही हैं। तो मैंने उसको भी इनवाइट किया है कि असल में ये आर्ट होता कैसे है या कहीं से सीखा जाता है, क्योंकि ख़ानदानी तौर पे आपके अंदर ये जरासीम होते हैं या आर्ट्स वगैरह जो भी चीज़ आप लोग बनाते हो कि ये आपके अंदर होती है। मैं जितने भी मेरे लोग हैं, टेलीविज़न पे बैठे हैं, यूट्यूबर हैं, जितने भी हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूर पज़ेराई दिया करो। ये भी पज़ेराई के मोहताज होते हैं। तो ये लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं और एक बहुत ही खूबसूरत फ़नकार मेरे साथ जुड़ा है। बहुत अच्छा फ़नकार, बहुत अच्छा इंसान, और बहुत उसने गाना गाया है, अपनी ज़िंदगी समझ लो उसने दे दिया इस चीज़ को। उनके साथ उनका बेटा भी मौजूद है, लेकिन आजकल वो थोड़े से किसी मसले मसाइल में है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। आप लोगों को रोना आ जाएगा, उसको गले की बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में है, और फिर भी हमने उसको प्रोग्राम में मधु किया है कि आप लोगों से मिलाऊं। आप लोगों का अपना है और जाना पहचाना है, और बहुत खूबसूरत उसने गाने गाए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों तक उसकी आवाज़ भी पहुंचाऊं और आप लोगों से बात भी कराऊं कि ऐसे लोगों को कभी भी इग्नोर ना करें, जिनके साथ हमने ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत पल गुजारे होते हैं। और जब शायर लिखता है और सिंगर गाता है, तो हर बंदा किसी ना किसी मोड़ पे किसी ने किसी को चाहा होता है, तो वो ऐसी यादें उनके साथ जुड़ जाती हैं। चाहे वो रेडियो पे सुनो, चाहे वो टेलीविज़न पे सुनो, चाहे वो कहीं पब्लिक प्लेस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सुनो, तो अपना आप बंदा उसमें खो जाता है कि हाँ ये मेरे लिए ही गा रहा है। तो उनका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों का प्यार जो है उन्हें मिले। तो उसको मैंने मधु किया है आप लोगों के लिए, और उसको बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारी दुआएं करना उसके लिए। पहले तो चारों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे लगता है मेरा प्रोग्राम बहुत खूबसूरत होने वाला है इंशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा तो मैंने तारीफ करा ही दिया है। आपके सारे प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो उसी तरह ये भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत प्लेस, खूबसूरत चैनल और खूबसूरत टीम। तो मैं कहती हूँ कि मेरी टीम में मेरे अपने लोग जुड़े, जिन्होंने काम किया, कोई बैकबोन नहीं है और आज इस मकाम पे हैं, तो ताकि हौसला अफजाई हो। हमारे आने वाले बच्चे, हमेशा हमने इन सीटों पे नहीं रहना, हमारी आने वाली नस्ल ने ये सीटें संभालनी है, तो उनको कुछ सीखने को मिले। तो कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या चल रहा है जिंदगी में? बड़ी खुशी है कि आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया, पूरी टीम को बुलाया, और फिर इसके बाद आपको मुबारक हो, आपने उम्रे की सआदत हासिल की है। खैर मुबारक, खैर मुबारक, अल्लाह हर मुसलमान को लेके जाए। आपने काफ़ी दुआएं की हैं, बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू। बाकी ये जो काम है मेरा आर्ट के बारे में, तो ये मुझे अल्लाह की तरफ से अता है बचपन से। माशाल्लाह। घर से डांट डपट भी बहुत पड़ती थी, जाहिर है। घर हाँ। की दीवारें, कागज, काफी। पहले अपना खूबसूरत नाम अपने मुंह से बताओ। मेरा नाम शकील अंजुम है। शकील अंजुम, जी। ठीक है। तो मेरा तल्लक पंजाब से है, लेकिन एक टाइम हो गया कि किस खूबसूरत शहर से? खुशाब से। अच्छा, खुशाब से, माशाल्लाह। खुशाब यानी कि उसका पानी बड़ा मशहूर है, सच है, और मिठाई बड़ी मशहूर है। सही। लाचा और कुर्ता, ये सब चीज़ें वहाँ की हैं, इजाद है।
سر میں آپ کو بتاؤں، میں پنجاب کو یا پاکستان کو ایک گلدستہ کہتی ہوں، اس سے ایک پھول بھی نکال لو نا تو وہ کم ہو جاتا ہے، وہ گلدستہ مطلب اتنا پیارا نہیں لگتا جب سب پھول ملتے ہیں۔ پنجاب کے شہر ہوں یا پاکستان کا پورا علاقہ ہو یا چاروں صوبے ہوں یا ساری زبانیں ہوں، تو یہ ایک گلدستہ ہے، یہ سب لے کے چلتی ہیں، تو یہ ہر علاقے کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے اور یہ پاکستان کی جان ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت تعارف کرایا اپنا۔ اچھا، یہ جو فن ہے، مجھے آج بہت مزہ آنے والا ہے، ایک نئی چیز ناظرین ہمارے ساتھ جڑی ہے اور ایسے لوگوں کو ضرور اپنے ساتھ جوڑا کرو۔ تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ یہ بچپن سے مجھے عطا ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو کرتا تھا، پڑھائی بھی کرتا تھا، تو حالات ایسے تھے اس وقت کے ساتھ نہیں دیا، تو گھر والے بھی بڑی ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے کہ تم دیواریں بھی خراب کرتے ہو، حتیٰ کہ میں برتنوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کر دیتا۔ اچھا، تو وقت کے ساتھ پھر جیسے جیسے میرا قدم بڑھتا گیا تو میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی گئی۔ اللہ نے پھر آہستہ آہستہ ایسے دوست آرٹسٹ ملا دیے جس سے باقاعدہ میں نے یہ فن سیکھا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی بالکل، تو میری کراچی کے اندر 2 ایگزیبیشنیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، گڈ۔ اچھا سر، آپ کی بات کاٹوں گی، ماشاءاللہ۔ جیسے آپ نے کہیں سے سیکھا بھی ہے، آپ کر بھی رہے ہیں، آپ کی نمائش بھی ہو چکی ہے اور دوستوں نے بھی بڑا ساتھ دیا، تو جو لوگ محروم ہیں اس چیز سے، کیا آپ کوئی چھوٹی سی اکیڈمی بنا کے جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو سکھا بھی سکتے ہیں؟ میں نے آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے آئیڈیل اکیڈمی بنائی تھی، وہ میں نے 2 سال چلائی ہے۔ اچھا جی، ایک میڈم صاحبہ تھی، ہم پارٹنرشپ میں تھے، تو پھر وہ حالات ایسے ہو گیا کہ وہ بھی چھوڑنی پڑی، اور جو بچے آتے تقریباً 250 بچہ تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ، مطلب لوگوں میں یہ شوق ہے۔ جی، لیڈیز بھی تھی اس میں، بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، تو ان کی فیس میں نہیں دیتا تھا۔ اچھا، مطلب کہ اسکول ان کا تھا، تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو جو آپ کی فیس ہوگی، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں رائے للہ ان کی مدد کے لیے آ سکتا ہوں۔ صحیح۔ تو میں نے ان سے کوئی 1 پیسہ بھی نہیں لیا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے، پاک پروردگار جی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کہاں تک پہنچے اور کہاں تک آگے پہنچنا ہے۔ بڑے خوبصورت انسان ہیں آپ، اور بڑا خوبصورت فن ہے آپ کا، میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے دوسروں سے، اسی لیے مدعو کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو نالج نہیں ہوتی ہر چیز کی، تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے ایسے فنکاروں کے لیے۔ تو میں، بڑی پیاری دوست ہے میری اور بہت اچھی بھی لگ رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پتہ نہیں مجھے یہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے تھی لوگوں سے یا نہیں جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو یہ جس طرح اسٹرگل کر رہی ہے، جس طرح اپنا گھر چلا رہی ہے، جس طرح اس نے اپنی فیملی کو رکھا ہوا ہے، تو وہ انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ اگر میں نے سنا دی تو میں رو دوں گی، سچی بات ہے، اور میں نے اسی کے لیے خانہ کعبہ سے لگ کے دعائیں کی ہے، میں نے اس پہ احسان نہیں کیا، میں نے ایک انسانیت کا رشتہ نبھایا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ لوگ جڑے رہو تو آپ لوگوں کا بھی بھلا ہوتا ہے اور ان لوگوں کا بھی بھلا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو اتنا یہ انجوائے کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتی کہ کس دکھ سے نکل کے اگر کچھ بھی ہو جائے تو یہ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ٹی وی اسکرین پہ کھڑے ہوتے ہیں ان حالات سے، یا چھوٹے بچوں کو گھر سے بند کر کے آگے تالا لگا کے، تاکہ ان کو آنکھیں دی جائیں اور ان کو قدموں پہ کھڑا کر دیا جائے کہ آگے ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ جی، تو سپنا، میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا ہے، اب آگے خود بولنا۔ جی، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ خیر ماشاءاللہ سے ایک تو عمر کی سعادت، اور ماشاءاللہ پھر آپ نے اتنے لوگوں کے لیے دعائیں کی، تو اس کے لیے آپ کو پہلے تو جزائے خیر، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کی تمام عبادات اور وہ تمام دعائیں آپ کے حق میں اور ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، تعارف تو آپ نے کروا دیا ہے، اب مزید بتائیں گے تو یہ ہمارا پروگرام جو ہے رونے کی طرف جائے گا، ہنسنے کی طرف نہیں جائے گا۔ نہیں، ایسا بتانا بھی چاہیے تاکہ لوگ کچھ سیکھیں، کیونکہ ہم ایسے پلیس پہ بیٹھے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ سپنا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کل میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی تو منہ بولا بھائی بنایا ہوا تھا، اس ڈرامے میں بڑا ہٹ چار ہے ڈرامہ، میں نام نہیں لوں گی، اللہ معاف کرے، ہم نے بھی یہیں سے کچھ سیکھا ہے اور آگے سیکھ رہے ہیں۔ تو وہ منہ بولا بھائی بہن کو دروازہ کھولتا ہے اور اندر آتا ہے اور اس کو مناتا ہے، تو وہ بہن، مطلب ایک، جب ہم
غلط میسج دیتے ہیں تو اسی طرح جاتا ہے. تو وہ بہن سر پہ دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی, حالانکہ میں نے بھی نہیں اوڑھا, عمرے کی سعادت کر کے آئی ہوں کیونکہ میرا میوزک کا پروگرام ہے تو وہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. بٹ ہم جو میسج دیتے ہیں نا, کبھی کبھی وہ میسج ہی غلط دے دیتے ہیں, تو وہ بھائی آتا ہے اور وہ بہن دوپٹہ سر پہ نہیں اوڑھتی, تو کبھی کبھی ہم ان چیزوں سے نکل آتے ہیں. تو ہمیں کوئی میسج ایسا دینا چاہیے کہ آپ جیسی لڑکی اگر نکل کے آئے اور کن مجبوریوں سے نکل کے آئی اور کیا کیا جھیلا, اور پھر بھی آپ ہنستی رہتی ہیں, تو یہ چیزیں بتانی چاہیے. بالکل. ان شارٹ یہ کہ میرے ہسبینڈ عبدالقادر قریشی اسی فیلڈ سے وابستہ تھے, ماشاء اللہ تھیٹر کیا, فلمز کی, ماشاءاللہ ٹی کسی وی تعارف بہت کے کیا محتاج انہوں نہیں نے. ہے. بالکل. اب شاید لوگ انہیں بھول گئے ہوں کیونکہ نہیں, ہمارا ایسا نہیں ہوتا. آپ تو یاد رکھیں گے اور باقی لوگ جو ان کے ساتھی فنکار تھے یاد رکھیں گے, لیکن ظاہر ہے میڈیا پر آپ جب تک ان ہیں تب تک لوگ آپ کو پبلک جان رہی ہے, ورنہ بڑے سے بڑا فنکار بیٹھ جاتا ہے تو کوئی نہیں جانتا. اللہ جنت اس کی الفردوس مثال میں میرے جگہ برابر دے. ہیں بیٹھے ہوئے, یہ لیجنڈس ہیں, یہ ہمارے لیجنڈس ہیں. ان کے حیات میں انہیں لوگ سپورٹ نہیں کرتے, تو وہ تو مرحوم ہوئے, ہم 4 سال ہو گئے, 18 رجب کو ان کی برسی ہے. میں سنگل پیرنٹ ہوں, ہمارے 3 بچے ماشاءاللہ, 2 بیٹیاں ہیں میری, 1 بیٹا. ماشاءاللہ اللہ ان کے جانے کے بعد میں نے کنٹینیو ہی کیا اس فیلڈ کو, اور اللہ کا بڑا احسان ہے, کرم ہے میرے مالک کا کہ میں عزت کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اس میں بہت بڑا ہاتھ آرٹس کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب کا ہے, جنہوں نے مجھے یہ کہہ کر آرٹس کونسل میں ویلکم کیا کہ بیٹا یہ تمہارا میکہ ہے, یہ کام کی جگہ نہیں ہے, میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں. تو ان کا سر پہ ہاتھ رہا, کچھ میرے بہت اچھے کولیگز تھے ان کا ساتھ رہا, آپ جیسی میری بہت اچھی بہن جیسی دوستیں ہیں جن کا مجھے ساتھ رہا, ان کی مجھے سپورٹ رہی, اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, آج بہت اچھے سے میں کام کر رہی ہوں, عزت کے ساتھ کر رہی ہوں, اور الحمدللہ اتنا ارن کر لیتی ہوں کہ میں اپنے تینوں بچوں کو اچھی ایجوکیشن بھی دلوا رہی ہوں, اور باقی سارے نظام بھی چل رہے ہیں. باقی میسج یہ ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں, اگر ہم غلط ہونا چاہیں گے تو غلط ہی ہوں گے, صحیح بات, اور اگر ہم اچھی وے پر جانا چاہیں گے تو فیلڈ جتنی بھی غلط ہے ہم جا سکتے ہیں. صحیح بات. تو یہ تو پہلے آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے, میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. میں اسٹیج سے ہوں, تھیٹر کرتی ہوں لائیو, تو لوگوں کے ذہن میں پہلا سوال کیا آتا ہے, یار خراب عورتیں, لیکن آپ اپنا مقام خود بناتے ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا میری جان, میں آپ کی بات کاٹوں گی. جو بولتے ہیں کہ یہ خراب عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک نیک بندے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ خراب ہیں؟ مطلب کوئی بندہ نیک ہوگا, نمازی ہوگا, تو اس کے تو بات میں یہ ذہن میں آئے گا نا, لیکن ایک نیک بندے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی خراب ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم ایز اے انسان ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے آپ اچھی ہیں, یہ اچھے ہیں, یہ اچھے ہیں, میں اچھی ہوں, یا فلاں نے عمرہ کیا, آج کیا, وہ اچھا ہے تو میں نے نہیں کیا, میں نے اچھی, یا فلاں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ بہت بہترین نمازی اور مسلمان ہے, اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو نیک کہلاتے ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سائمہ بغیر دوپٹے کے شو کر رہی ہے تو جی وہ اچھی نہیں ہے, یا سپنا نے اگر گلے میں دوپٹہ نہیں لگایا ہوا اور وہ تھیٹر پہ کھڑی ہوئی ہے تو جی وہ اچھی نہیں ہے. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں کہ کون اچھا ہے کون اچھا ہے کون ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کی سپنا بات کاٹ رہی ہوں میری جان, ابھی میں سعودیہ میں گئی ہوں نا, تو سونے کی گولڈ کی دکانیں جو ایسے پڑی ہوئی تھی کہ کوئی تھا ہی نہیں. اور ہمارے پاکستان میں اللہ ان کو ہدایت دے, جو کلمے کے نام پہ بنا ہے, پاک نام ہے, لیکن ہماری دودھ کی دکان کا نام ہے سبحان اللہ ملک شاپ, اچھا بسم اللہ ملک شاپ, اچھا بسم اللہ جنرل سٹور. اچھا وہ بیچارہ نماز پہ نہیں جاتا کہ کوئی لوٹ کے نہ لے جائے, بھائی کوئی نام کا ایمان رکھ لو. اب یہ جاپان دیکھ لو, سعودیہ دیکھ لو, جرمنی دیکھ لو, ساری چیزیں ایسی پڑی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چوری چکاری یا کوئی یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے لوٹ کے کوئی کھا گئے اور بھوک پہ مر رہے ہیں, وہ بیچارے. بات ہوتی ہے تربیت کی, پھر وسائل کی. ہم اگر تربیت بھی اچھی کریں تو وسائل اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اچھا کما سکیں. صحیح بات. اس کے بعد اچھا کما بھی رہے ہیں تو اتنا ارن نہیں کر پا رہے جتنے ہمارے برڈن ہمیں حکومت نے دیا ہوا ہے. میں آپ کے چینل کے تھرو باقاعدہ یہ کہوں گی, میں سنگل پیرنٹ ہوں, جو بجلی کے بلوں نے حال کیا ہوا ہے, جو گیس کے بلوں نے حال کیا ہوا ہے, جو آپ راشن کی لسٹ جو 10,000 کی تھی اب وہ 25-30 ہزار پہ جا چکی ہے. یعنی یہ جو آپ نے مہنگائیاں کی ہیں نا, اس کی وجہ سے آپ مزید مجرم پیدا کر رہے ہیں. کریں نا, کیوں بولتے ہیں آپ کے فلانے نے فلاں جگہ چوری کر لی؟ آپ نے ایسا کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ینگسٹرز جو ہیں اچھی جگہ پر جا کے اچھے تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے کیوں لوٹ مار کریں؟ یا یہ روڈ بنانے سے نا ہم اچھے حکمران نہیں بن سکتے. روڈ اچھے بنانے سے اچھے راستے نہیں آپ پیدا کر سکتے. اچھی قوم بنانی چاہیے, قوم بنائی نہیں ہم نے, قوم کو بگاڑا. آپ یہ دیکھیں ایجوکیشن ہمارے ہاں جو ہماری گورنمنٹ کی پرووائڈ کردہ ایجوکیشن ہے وہ اتنی اچھی ہی نہیں ہے,
اتنی بہترین ہی نہیں ہے کہ بچہ کچھ بن سکے. اب کہاں نوکریاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی میں بتاتی ہوں. پرائیویٹ اداروں کے بچوں کو ہائی کلاس کی نوکریاں ملتی ہیں, وہ آؤٹ آف کنٹری سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. یہاں گورنمنٹ کے اپنے بچے یا تو وہ گورنمنٹ کے ہی ٹیچر ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے ان عہدوں پر تعینات ہوتے ہیں جہاں انہیں پتہ ہے جی ہم نے کوئی بندہ آیا جی میں کسی سیٹ پر ہوں تو جی میرا کام کر دیں. سیکھا گیا ہے بھائی یہ دے دو تو کام ہو جائے گا, ورنہ اس کی مثالیں میرے پاس ہیں. مطلب گورنمنٹ کے ہی اداروں میں آپ کو بتاؤں بات, انم بول رہی ہوں. سپنا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں آپ کا بچہ جب بھوکا ہوگا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ کسی سے چھین کے بھی اس کو دو گی, بچے کو آپ روتا نہیں دیکھ سکتے. تو یہی ہو رہا ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس ٹیبل پہ کھایا 4 کھانے منگائے 3 کتے کو ڈال دیے. اگر ہم میں انسانیت آ جائے, یقین مانے کہ وہ جو 4 لوگوں کا اس نے منگایا نا وہ 1 کا منگا کے 3 کا دوسروں کو دے سکتا ہے. تو یہ چھینم چھٹی یہ مطلب ایک کرائم جو ہو رہے ہیں, اسٹریٹ کرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتا. اور ہماری تربیت ایسی ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے بچے کو نہیں بولتے کہ یہ جو بچہ گلی میں کھیل رہا ہے اس کے ساتھ نہیں کھیلنا, یہ گندا بچہ ہے. پیٹ سے تو گندا آیا نہیں ہے بھائی. بچے کو بولو کہ بیٹا نماز پہ جا رہے ہو یا مدرسے جا رہے ہو, اس کو بھی بولو تم بھی جایا کرو. تو ہماری تربیت ہی غلط ہوتی ہے. ہمیں بھی کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہیں کہ یہیں سے کرائم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. سب سے پہلے تو میں نے اپنے ماشاءاللہ 3 بچے پروان چڑھائے ہیں الحمدللہ. میری ایک بچی بی بی اے کر رہی ہے اور الحمدللہ اقرا یونیورسٹی میں ہے. ایک بیٹی میری فرسٹ ایئر میں ہے اور ایک میرا بچہ سب سے چھوٹا ہے بیٹا ماشاءاللہ 6 کلاس میں. سب سے پہلا سبق جو ماں اپنے بچوں کو پڑھائے, میں جو سمجھتی ہوں سب سے پہلا انسانیت کا سبق ہے. ہندو مسلمان اس سے بڑا کوئی سبق ہے ہی نہیں, کوئی مطلب کسی بھی طرح کا یہ نہیں ہے بھائی. سب سے پہلا ہمارا جو سبق ہے وہ انسانیت ہے. ہر بندہ رب نے بنایا ہے, میرے رب نے پیدا کیا. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کہہ دیا کہ دروازے ہر طرح کے مطلب مذاہب کے لیے کھلے ہیں اور ہر مذاہب کو آزادی ہے کہ آپ اپنے اپنے مذاہب میں رہ سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جو خوشی سے اسلام میں آئے آ سکتا ہے. تو یہ کیا تھا, یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی انسانیت کی. ہم کیوں یہ کہیں کہ فلاں برا فلاں گندا فلاں اچھا. میرا رب نہ روشنی روک رہا ہے, نہ کھانا روک رہا ہے, نہ رزق روک رہا ہے, اور ہم کون ہیں, جان نہ سانس نہ ہوا. ہم کون ہیں کہنے والے. پہلا سبق جو آپ کو اپنے بچوں کو کوئی مولوی صلاۃ پڑھ رہا ہے تو اس کو غلط کہہ رہے ہیں, کوئی نہیں پڑھ رہا تو اس کو غلط کہہ رہے ہیں. اچھا ایون میں آپ کو بتاؤں کہ سعودیہ میں نے جو دیکھا ہے, جو اسلام کو جانتے ہیں, اللہ رب العزت نے ان کو محمد دیا, اتنی پیاری سرزمین دی ہے, تو وہ قرآن پاک کو کیا کرتے ہیں کہ سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے ہیں. ہم نے بولا یہ کیا, تو کہہ رہا آپ لوگ جو اتنا احترام کرتے ہو پتہ ہے اس کتاب کے اندر کیا ہے, یہ جانتے ہو؟ نہیں جانتے نا. اچھا ہم کہتے ہیں قرآن کو سنبھالنا ہے, بھلے نہ پڑھو کوئی بات نہیں, گھر میں ہونا چاہیے. اچھا جا نماز بچھا کے نہیں رکھو, اس پہ شیطان نماز پڑھتا ہے. جس نے رب کو سجدہ نہیں کیا, آج تک ہم وہی کھڑے ہیں کہ نماز بچھی ہوگی شیطان نماز پڑھے گا. ایک سجدہ تو اس نے کیا نہیں تھا. دوسری بات ہم کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں آگے سے نہیں گزرنا, وہاں چپل آگے پڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہاں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہم نے الگ سے اسلام بنایا ہے, الگ سے ہی لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ ہماری اپنی حکومت ہے. یہاں ہمارے پاکستان کا تو مجھے خیر کچھ علم ہے, ظاہر ہم یہیں رہتے ہیں. ایز اے آرٹسٹ میں نے بہت سارے ہی پاکستان کے شہر دیکھے ہیں, گاؤں دیکھے ہیں. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں واقعی میں ہمارے دین کی, ہمارے مذہب کی, ہمارے اسلام کی ہر جگہ الگ الگ ہی چیزیں تشہیرات ہیں جو میرے دین میں نہیں ہیں. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو مانتے, بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے. بالکل. لیکن جو میرا دین ہے, جو میرا اسلام ہے, مکمل قرآن ہے. قرآن کی آپ اگر ترجمات پڑھیں, سب کچھ پڑھیں, تو وہی اصل دین وہی ہے. ٹھیک ہے, یہی بات میں آپ سے کہوں گی. اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی اپنے بڑوں سے, اکثر بولتے ہیں کہ بیٹی کے گھر, ماں باپ بول رہے ہوتے ہیں کہ پانی پینا بھی حرام ہے, لیکن قرآن نے چیخ چیخ کے بولا ہے کہ بیٹی کا جائیداد سے حصہ ہے. کبھی ملا ہے؟ نہیں. اور جو بہن مانگ لے پھر تیری قبر الگ تو اس کی قبر الگ, یہی ہو رہا ہے نا. بالکل, یہ بھی ہو رہا ہے, ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بھائی اگر بہنوں کا حصہ ہے تو وہ اپنا حصہ نہیں مانگ رہی, وہ سب پہ قابض بھی ہو رہی ہے. وہ بھائی کو بخش دیں, شادیاں ہو گئی, بچے ہو گئے, اب کیا حصہ. تو وہ جو کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر پانی حرام ہے, تو وہ ان کو نہیں پتا جائیداد تو ہم ہڑپ کے بیٹھے. صحیح بات ہے کہ میں بتا رہی ہوں کہ اپنے خود کے مذاہب پیدا کیے ہوئے ہیں, اسلام پر کوئی نہیں چل رہا. اور ایک بڑی مثال میں آپ کے چینل کے تھرو پھر کہوں گی, ہر جگہ کہتی ہوں, جتنی نمازیں پڑھ لیں, جتنے عبادتیں کر لیں, کعبے کے 1000 چکر لگا لیں, اگر آپ نے حقوق العباد میں
اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا تو آپ کہیں بھی کلیئر نہیں ہیں، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا. نماز بعد کہاں سے میری ہے نا، اللہ نے کہا کہ میری ہے بھائی میں معاف کر سکتا ہوں. روزے آپ نے نہیں رکھے وہ رب کے لیے ظاہر آپ رکھتے ہیں، آپ کا اور رب کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے حقوق العباد، کسی کا دل دکھایا، کسی کا زیادتی کی، کسی کے رشتوں میں آپ نے خرابیاں پیدا کی ہیں، کچھ بھی کیا ہے، جھوٹ کچھ بھی کیا ہے، تو وہ آپ اسی بندے سے معافی مانگیں گے، یہ میرے رب کا حکم ہے. اب ہم یہاں تو کبھی بھی کسی بھی چیز کو فالو نہیں کرتے اور جا کے تبلیغات بھائی بھگت رہے ہیں، مولانا طارق جمیل کے پاس چکر لگا رہے ہیں، پیچھے آپ کے معاملات خراب ہیں. تو میں یہاں یہ کہنا ضرور چاہوں گی، ہم بہت زیادہ دینی مذہبی اسلامی نہیں ہیں بھائی. ہمیں جتنا دین پتہ ہے اتنا پتہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا حق نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ پیٹھ پیچھے بھی برائی نہیں کرنی، کیونکہ ظاہر ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اور کسی کا دل دکھا کے اس کو یہ اس نہج پر نہ لے آئیں کہ اگلا جائے نماز پر بیٹھ کر آپ کا نام لے کے رونے لگ جائے. سوچیں جو معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہے اس بندے نے جائے نماز پر بیٹھ کے، تو آپ کا کیا ہوگا 10,000 چکر لگا لیں. اس پر میرے ساتھ بہت مثالیں، لیکن پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا. سر کے پاس بھی چلیں گے، ان کے پاس چلیں گے انشاءاللہ. اور میری یہی دعا ہے کہ میں اللہ سے بھی یہی دعا کرتی ہوں، جب بھی سوتی ہوں تو کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ میں نے غلط کیا ہے وہ ان کے دل میں ہے کہ وہ مجھے معاف کریں. میں نے سب کو معاف کیا. میں روز یہی کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے بھی دل میں لا یہ چیز. تو سر کے پاس بعد میں چلتے ہیں، چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں، ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ گئے ہیں اور سپنا بہت ہی خوبصورت اور بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی. اب ہم اپنے سینئر فنکار کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ بیتی خود ہی سنائیں گے. ویسے میں نے کچھ چیزیں تو بتا دی تھی. دلاور رضا کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ نے ہماری بہت کچھ باتیں سنی اور جھیلا ہمیں. ابھی آپ سنائیے گا ہمیں جی. سب سے اور ہم پہلے سنیں گے. جی سب سے پہلے تو آپ کو عمرہ مبارک ہو. خیر مبارک سر، بہت شکریہ. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو. تو میں نے 1990 میں یہ البم کیے. صحیح. اس کے پہلے ہم گاتے تھے. اس ٹائم تو تقریباً کوئی شو میں ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے، ساؤنڈ کے بغیر ہی گاتے تھے. بہت گایا. آپ قوالی گاتے تھے یا نہیں؟ یہ اپنے پنجابی گانے گاتے تھے. اچھا جی. پیچھے ہو کے بیٹھے تاکہ آپ کا فیس نہ کٹے. اچھا. اس کے بعد ہم ایک شو کر رہے تھے PIA میں، تو وہاں مجھے ملا وہ سنگر تھے بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، جاوید. ان کا میں سوری میں پورا نام بول گیا، سلیم جاوید. اچھا. میں وہ ہم گانا گا رہے تھے. میرا بھائی تھا بڑا جو ان کا نام تھا منظور. اچھا. تو ہم دونوں مل کے گا رہے تھے. اچھا. تو پنجابی گانا گا رہے تھے. گا کے ہم نیچے اترے تو اس نے مجھے بلایا تو بولا آپ کا البم نہیں ہے؟ بولا نہیں. انہوں نے بولا آپ اتنا اچھا گاتے تو آپ کا البم نہیں ہے، آپ شالیمار میں جاؤ، وہاں سلیم قریشی صاحب ہیں ان کے پاس جاؤ. تو تنویر صاحب شاہ صاحب ہیں وہ ڈائریکٹر وہاں کے، ان کے پاس جاؤ. پھر مجھے PMC میں کسی نے بتایا، وہاں گیا. میں نے وہاں. سر آپ نے گانا پھر سیکھا کہاں سے تھا جو آپ اتنا اچھا گا رہے تھے اور آپ کو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے کوئی والیوم نہیں نکالا؟ تو آپ نے اس سے پہلے کوئی آپ کا استاد تھا یا گھر میں کوئی ایسا ماحول تھا؟ کیسے آپ نے سیکھا؟ میرے بھائی میرے استاد تھے. اچھا. آپ کے گاتے تھے وہ؟ بہت کمال گاتے تھے ماشاءاللہ. جی. ابھی حیات ہے وہ؟ نہیں سب دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھے سے. جی وہ بھی میرے استاد تھے. پھر میں نے مجھے PMC نے بلایا، وہاں میں نے البم کیا. تو اس میں میرا بہت ایک اچھا گانا مشہور تھا. میں نے میڈم جی کا گایا تھا، تیری خاطر جل رہے ہیں. کب سے پروانے. اچھا. تو میرا البم تو ہٹ گیا وہ. تو انہوں نے مجھے بلایا
انہوں نے بلا کے مجھے 15,000 روپے دیا. اچھا جی کیا جی بات ہے. 1990 کی بات ہے. اچھا دیا انہوں اچھا نے. اسی بات پہ ہم گانا نہ سن لیں آپ سے, آپ اپنے گلے کی بھی بات بتا دیں, اور آپ محبت میں ہم نے بلایا اور اچانک انہوں نے بول دینا ہے کہ شو ختم ہو گیا. تو یہ بیٹا ہے یا منہ بولا بیٹا ہے؟ نہیں یہ میرا سکا بیٹا ہے. سگا بیٹا جی ہے. جی میرا سکا بیٹا ہے. میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا, آپ کے چینل کا, آپ کی ٹیم کا. آپ نے مجھے بلایا, آپ نے مجھے ٹائم دیا, میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. سلامت رکھے, آپ اس قابل ہیں. لیکن ابھی جو آپ کے ساتھ وہ گلے کا پرابلم ہے تو یہ لوگوں سے کیمرے کے تھرو دیکھ کے شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تھوڑی سی وہ آپ کی آواز آئے گی. تو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ جب آپ لوگوں کا عروج ہوتا ہے تو زوال کیوں آتا ہے, کہ یہ چاہنے والوں کی کمی ہو جاتی ہے, یا ہمارے حکمران کچھ توجہ نہیں دیتے فنکاروں کے, حالانکہ ان کا فن ہی ہوتا ہے جو وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ بانٹتے بانٹتے اگر کہیں ان کی بیک بون کمزور ہوتی ہے تو یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ فنکار کی بیک بون بنے. جی 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 تو وہ بھی آپ بول سکتے ہیں. ایسا ہے کہ تقریباً تو میں تو 10-15 سال سے میری طبیعت ٹھیک نہیں, بیمار ہوں. پہلے تو مجھے کوئی بلڈ کا تھا, وہ چکر تھا, بلڈ لوگوں کا کم ہوتا ہے, میرا بلڈ بڑھ گیا. اچھا تقریباً جی 19 پوائنٹ میں میرا جو خون میرا بڑھ گیا بہت زیادہ. ہاں جی خون بہت زیادہ خون بڑھ گیا 19 پوائنٹ. نہیں اب تو جب میرا نہیں بڑھا تھا میں بہت صحت مند تھا. جی جی تو پھر مجھے جو میں نے ڈاکٹر سے ملا تو انہوں نے بولا کہ آپ کو جو خون نکالنا پڑے گا. اچھا تو تقریباً میرے اندر سے کوئی, ابھی میں تقریباً میری ایج جو ہے کوئی 65 سال ہے. اچھا یہ بھی کوئی ڈیزیز ہے, مطلب یہ بھی کوئی ہے, بیماری ہے؟ بیماری ہے. انہوں نے بولا میرا خون بڑھ گیا اور گاڑھا ہوتا تھا. اچھا انہوں نے بولا یہ کیسا آپ کا گاڑھا خون ہوگا, آپ کیا کہہ رہتے ہیں, جب آپ کو آکسیجن نہیں ملتا تو کہاں پہاڑ کے رہنے والے ہو, ہنسنے لگے. وہ بولا میں کراچی میں رہتا ہوں. تو یہ کیسے, انہوں نے بولا کیسے بڑھ گیا. پھر انہوں نے یہ میرا خون نکالا. تقریباً اس نے بولا کہ آپ کی باڈی میں تقریباً 14 سے بڑھنا نہیں چاہیے, ورنہ آپ کی نس بھی پھٹ سکتی ہے. اچھا یہ جو گلے کا آپ کا مسئلہ ہوا ہے اسی بیماری سے؟ نہیں یہ 2 مہینے پہلے ہوا ہے. اچھا 2 مہینے پہلے ہوا ہے. انشاءاللہ پھر بہتر. پریشانیاں تو کی وجہ سے یہ گلے کی پریشانیوں کی بہت زیادہ تکلیف ابھی آپ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں, اللہ آپ کو صحت دے گی, ہم نے سب نے دعا کی ہے. اور جو بیٹا آپ کا جو ساتھ دے گا نا تو وہ بہت اچھا ساتھ ہوگا, تو کچھ سنا دیجیے. جی 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 بڑا خوبصورت سا کوئی خوش مزاج والا گانا جو تھوڑا چنچل ہو جائے. چنچل ہو جائے. اچھا ہاں جی کی سنان لگے ہو؟ جی میں اپنا پھل موتید آپ کو او کیا بات ہے, بھلے 2 انترے اور استائی اس طرح, تاکہ باتیں کریں آپ سے زیادہ. جی جی بازار وکاندی سنگلی, بازار وکاندی سنگلی, بازار وکاندی سنگلی, لاگن چلا تے باگن انگلی ایک پھل موتیے دماغ کے جگہ سونی, ایک پھل موتیے دماغ کی جگہ سونی. یہ چولے نال زنجیری, یہ چولے نال زنجیری, اکھیاں لڑیاں ہن تقدیر نی, ایک پھل موتیے دماغ کے جگہ سونی, نی ایک پھل موتیے دماغ کے جگہ سونی. کیا بات ہے, زبردست زبردست. آواز خراب ہونے کے اس میں بھی ہے اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے پیارے فنکار کے پاس میں چلتے ہیں. ایک بات ان کی کروں گا, یہ بڑے اچھے ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور ان کا تعارف جو ہوا تھا وہ عظمت بھائی اور شمیر بھائی کی طرف سے ہوا تھا, کچھ وقت پہلے کی بات ہے. مجھے بڑا اچھا لگا ان سے مل کے, اور آج میں ان سے کہہ بھی رہا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں جب کام کرتا تھا تو آپ کے میں گانے سنتا تھا, تو یہ حیران ہو گئے یقین جانا. اچھا جی بالکل, بہت اچھا گاتے ہیں, اور ابھی بھی ان کی آواز کے اندر, اور یہ جیسے ابھی نظر آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ان میں ایک کرنٹ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور ایسے لوگوں کو جی جی آگے آنا چاہیے. بالکل, مطلب
ان کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کو آنا چاہیے جو روز کوئی نہ کوئی شو رکھتے ہیں تو اصل شو ان کے لیے ہونے چاہیے. جی بالکل صحیح, جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو انجوائے کروایا ہے اور آج جو ہے یہ گھر میں بیٹھ جائیں تو بہت بری بات ہے. تو آپ بڑے پیارے فنکار, آپ دکھائیں کہ آپ کیا لائیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں. جی بالکل, کچھ لوگوں کو سیکھنے کو ملے کہ ہاں یہ چیز. یہ جب آپ نے پروگرام شروع کیا ہے تو اس سے تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا تھا غریب بچوں کے لیے. تو سب سے پہلے میں یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ اس بچے کے کپڑے پھٹے ہوئے مگر ان کے وہ وسائل نہیں ہیں کہ ذرا کیمرہ اس میں زوم اگر ہو سکتا ہے تو یہ زوم کیا جائے. یہ دیکھیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور غریب ہے, کچا مکان ہے اور پیچھے وہ لکڑ کے لگے ہوئے ہیں جہاں یہ بیٹھا ہوا ہے, مگر اتنی سخت نہیں ہے, اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ افورڈ کریں. صحیح. تو میں نیچر کو پینٹ کرتا ہوں شروع سے. اچھا. تو جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے پینٹ کرتے ہیں, لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں خود بھی سادہ ہوں. بالکل بالکل سادہ طبیعت. اس کو اگر زوم کر کے دکھایا جائے تو میرا کیمرہ مین اگر سن رہے ہیں تو اس کو زوم کیا جائے, بہت ہی خوبصورت. میسج یہ ہے کہ بھلے اس کے کپڑے پھٹے ہیں, غریب جگہ پر لیکن ہے کتاب لیکن وہ پڑھ رہا ہے. جی جی پڑھ رہے ہیں. اور یہی ہمارے پاکستان میں میسج جو ہے یہی ہونا چاہیے. اور آج کل جو ہے نا بڑے لوگ بلڈنگیں تو بڑی خرید لی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کتابیں الماری میں پڑی ہیں اور جوتے جو ہے وہ شیشوں میں رکھے ہوئے ہیں اور تعلیم جو ہے خرید رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی اور میرا ابھی بھی یہ دل چاہتا ہے کہ میں, کیونکہ زندگی تو بہت مختصر ہے انسان کی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سب سے بڑی اللہ نے مجھے دولت دی ہے اور مختلف جو آرٹسٹ ہیں اللہ نے ان کو بھی دولت دی ہے, تو میں ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں, بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. سمجھ آئی؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھلائیں یا یہ کریں. جی بالکل, جی بالکل. تو یہ بھی ایک پکچر ہے جو میں دکھانا چاہوں گا. آپ ایسے پکڑیں تاکہ جی بالکل. یہ کیمرے مین ذرا دکھا دیں. ہاں یہ کیمرے پہ ذرا یہ پینسل اسکیچ ہے. یہ اس کو بیسیکلی اسکیچنگ ورک کہتے ہیں. یہ پینسل سے اسکیچنگ ہوتا ہے بہت زیادہ. سر اگر میں ایسے بیٹھی ہوں تو آپ مجھے بنا دیں گے؟ جی میں لائف اسکیچ, جی لائف اسکیچ بھی کرتا ہوں. لائف اسکیچ. کیا بات ہے. اور ابھی آپ کے پروگرام میں آج ہم آئے. جی جی بڑی مہربانی. اور یہ جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا کمال کر رہے ہیں. اور یہ ایک شاہکار ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. کمال خاموشی سے بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اس میں کیا میسج ہے؟ زبردست. جی یہ بیوٹی دکھائی گئی ہے. اچھا کیا بات. اس کا یہ بھی پینسل سے کی ہے؟ جی یہ پینسل سے ہے بالکل. سر یہ کہاں, کون سا استاد صاحب تھے جو آپ کو سکھایا, یا آتا کتنا تھا, یا جب آپ استاد زندگی میں لائے تو کتنا آگے گئے آپ؟ جو سب سے بڑا استاد ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. صحیح بات ہے. اس کے بعد اس نے جو انسان کو یہ فیسلٹیاں دی ہیں, انعامات دی ہیں, تو انسان کا کام ہوتا ہے کہ ان کو تراشے. تو یہاں پہ جو میرے پینسل کے استاد تھے سب سے پہلے اشرف صاحب, وہ ملیر کے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. بڑا انصاف کیا ہے اس نے. اور جو آئل کے ہیں وہ رستم صاحب تھے, اور جو کیلی گرافر تھے وہ راشد صاحب تھے. بڑے خوبصورت فنکار ہیں آپ. تو مجھے ہم تو کچھ بھی نہیں, ہماری بولتی بند کرا دی آپ نے. نہیں ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. آپ اور اتنے بڑے فنکار ہیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ بار بار ایسے پروگراموں میں جائیں. یقین مانیں کہ بھئی پینسل سے انسان بنا. ہم تو مہندی نہیں لگا سکتے سر, کیا بات کر رہے ہیں. وہ بھی کیڑے مکوڑے بناتے ہیں. وہ کیڑے مکوڑے بناتے ہیں, ادھر کا ادھر تو ادھر. اور ہم سے تو ایک چیز دوبارہ ویسی بنتی, ہم سے روٹی نہیں گول بنی آج تک. میں یقین جانوں کہ میری یہ, میں جنونی آرٹسٹ ہوں. مجھے کھانا نہ ملے, کپڑے پرانے مل جائیں, مجھے دنیا کا پتہ نہیں ہوتا. جب میں اپنے کام میں ہوتا ہوں نا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا. اور آپ یقین جانیں کہ ابھی جب میں آج گھر سے نکلا ہوں تو 9 دن کے بعد نکلا ہوں. صرف شام کو کھانا لیتا ہوں, گھر آتا ہوں. جتنی روحانی تسکین مجھے. اس سے کوئی مطلب آپ کا گزر بسر بھی ہوتا ہے ایسا؟ جی اللہ پاک کا میں بہت شکر گزار ہوں, کیونکہ یہ تو اس کا بات ہے کہ میں نے آپ کو رزق عطا کرنا ہے. جیسے تم چاہتے ہو میں تمہیں ویسے ہی رزق عطا کرتا ہوں. تو میں اس چیز پہ خوش ہوں. اٹھاتا ہے سلاتا نہیں. جی میری صحت سلامت ہے, میری فیملی خوش ہے, میرے دوست خوش ہیں, آپ سے ملاقات ہوئی ہے, آپ خوش ہیں, یہ پوری ٹیم مجھ پہ خوش ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہے. مجھے اس کی تسکین ہے, تسکین. بڑا خوبصورت کام. اور میرے لیے یہ ایک سرپرائز ہے کہ آپ نے اتنے بڑے الفاظ دے. سر مجھے نا ایک آپ سے گفٹ چاہیے چھوٹا سا نا, مجھے مدینے والے کی نا وہ وہ بنا دیں. جی میں بنا دوں گا. جی بنا دوں. مجھے مدینے کے نا وہ میں نے گھر میں لگاؤں گی فریم کر کے. بلکہ میں ایک اور بھی بات ذہن میں سوچ رہا تھا جب آپ کا شو بھی ہو رہا تھا. پہلے میں آپ کے 2-3 شو دیکھ چکا ہوں ماشاءاللہ, بڑے اچھے.
बड़े पसंद आए हैं। बेहद शुक्रिया। तो आपको भी अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से नवाजा है, तो मैं सोच रहा था कि आपको मैं एक आपका स्केच भी गिफ्ट करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैंने आपसे बड़ा गिफ्ट मांगा है, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं बड़ी खुश नसीब होंगी। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरा जो अभी मुझे, मैं उसको मोहब्बत नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, जो सबसे बड़ा रुतबा है ना इश्क का, अभी मुझे वहाँ का इश्क लगा हुआ है। आप यकीन करें कि जिस तरह ये पानी चूल्हे पे रखें और उबल रहा होता है ना, तो दिल अंदर से यूं हो रहा है कि बस जैसे मुझे कहीं से खोल दिया जाए, बांध दिया है और मुझे खोल दिया जाए और मैं भाग के चली जाऊं। और यकीन माने जब मैं रियाजुल जन्ना में सजदा किया है तो मैंने 100 दफा बोला है सुबहान रब्बियल आला, उठने को दिल ही नहीं चाह रहा था कि जन्नत से वापस कहाँ जाना है। तो मुझे वो बना के देंगे तो बस। जी मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये असल में जो आपके अल्फाज हैं ना जो मुझे मिले हैं, ये भी वहाँ से आर्डर है। मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। सही बात है। दुनियादारी के तो हम काम करते हैं, मगर ये चीज़ ऐसी है कि मेरे हाथ से बनेगा और वो अल्लाह बनवाता है। अल्लाह बनवाता है, ये सब उसका कमाल है। ये हम जो करते हैं वो तो हम मोबाइलों में उनमें बना सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो मोहब्बत होती है ना, ये हैंड से बना। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट होगा और आपके मैं स्केच भी गिफ्ट करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरूर जरूर। इससे मेरे लिए मैं कहती हूँ बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह आपको मतलब मजीद तरक्की दे, इज्जत दे। बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। सपना के पास चलते हैं। सपना, आपको सर का काम कैसा लगे? शॉक्ड है ना? क्योंकि ज़ाहिर बिल्कुल बड़े आप अपने आप को अंतरम खान समझते हैं कि बोलते हैं कि हम स्टेज पे बोल पाते हैं। आर्ट से हम वाबस्ता हैं, हम आर्ट से वाबस्ता हैं, हमारा शोबा अलग है। लेकिन ये तो माशाल्लाह आप देखिए इनके हाथों में जादू है। अल्लाह करीम ने इनको ऐसे काम के लिए चुना कि जो हर बंदा नहीं कर सकता। हम बोल सकते हैं, बोलने की एबिलिटी है, एक्ट कर सकते हैं, एक्ट करने की एबिलिटी है। कुछ लोग राइटर हैं, वो भी कहीं लेकिन इंसाफ नहीं कर पाते। हम बिल्कुल। कि बस हाँ, लेकिन ये माशाल्लाह देख के तो वाकई में मेरी आंखें खुल गई कि एक आप पेंसिल स्केच से इतनी खूबसूरती दिखा सकते हो। हम अगर इनको फैसिलिटियां दी जाएं तो क्या स्टूडियो दिया जाए और सारा चीज हमारे जाए तो क्या कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जो खूबसूरती है वो कलर्स में, ये विदाउट कलर्स खूबसूरती दिखा रहे हैं, तो क्या बात है। इसीलिए मैंने बोला है कि क्या बात है, बड़ी खूबसूरत। बहुत अच्छा है। आपको सर कैसा लगा? हर फन में ना एक अलग बड़ी खुशी हुई मुझे, बहुत ज्यादा दिल। अच्छा आप किसी मैं भी आप सॉरी आपका हक है सवाल करना, लेकिन मैं से कि ज़ाहिर ये इतने बड़े फनकार हैं माशाल्लाह, तो गवर्नमेंट के किसी इदारे से आप वाबस्ता हैं जहाँ से आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती हो? असल में हमारा जो पाकिस्तान है ना, इसमें सबसे बड़ी मुसीबत यही है जो पहले बातें भी हो रही थी। हाँ। यहाँ अगर कोई सर उठाने की कोशिश करता है तो उसको कुचल दिया जाता है। और मेरे ख्याल में इस चीज़ की जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं होगी। क्यों समझ नहीं है? उन्होंने हवेलियां बना के डिग्रियां परचेज की हैं। जो डिग्री परचेज करता है उसको क्या पता पेंसिल क्या है। अच्छा मैं बिल्कुल मैं सर से ही पूछना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह इतने बड़े फनकार हैं, आपने एक जिंदगी दे दी, अपनी आवाज़ आज आपके वोकल कॉर्ड्स तक खराब हो रहे हैं, तो आपने मतलब किसी हुकूमती शोबे से वाबस्ता हुए कि यार मैं गवर्नमेंट लेवल पर मैं कहीं काम कर सकूं, मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, मैं शोज भी करूं, मैं इधर उधर जाऊं, तो कहीं आपने किया? इंट्रो में नहीं सपना, मैंने इंट्रो में भी इतना बोला, आपने भी बोल दिया, सर ने कुछ मैसेज दिया ही नहीं है। हाँ अब मैं बिल्कुल मैं चाहूंगी प्रोग्राम का टाइम जो बार बार मेरे कान में मैं यही बात करना चाह रही हूँ आखिर में इन लोगों की तरफ से। शायद ऐसा होता है कि हमारे पास बोलने की सलाहियत, इनके पास बोलने की सलाहियत नहीं है। ये बहुत अच्छे स्केचेस बना सकते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा गा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर हम बोल सकते हैं तो हम बोल कर ये कह सकेंगे कि अभी आपके लिए भी और आपके लिए भी और बाकी तमाम जो फनकार शायद घरों पर बैठे हैं और वो भी अभी तक किसी हुकूमती लेवल पर नहीं आ सके, तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची से वाबस्ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अहमद शाह साहब सितारा इम्तियाज इस वक्त हुकूमती लेवल पर 3 ओहदों पर काम कर रहे हैं। फनकारों के लिए जितना काम मोहम्मद अहमद शाह साहब ने किया है, मेरे नहीं ख्याल में आज तक मुझे कराची के लेवल पर भी नहीं पता, हालांकि वो तो माशाल्लाह सिंध की बहुत सारे आर्ट्स काउंसिल पर काम कर रहे हैं। तो आपसे भी मेरी इल्तिजा है और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप आर्ट्स काउंसिल में आए और शाह साहब से मिलें, जरूर मिलें। आपको मैं कहती हूँ कि मैं बहुत छोटी सी फनकार हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका दिल बहुत बड़ा है, तो आपको जरूर वहाँ से कुछ ना कुछ दोनों को सपोर्ट मिलेगी। सपना मैं बताऊँ कि मैं आर्ट काउंसिल में बहुत कम जाती हूँ और बहुत कम करती हूँ काम, लेकिन उस बंदे का लेवल देखें
کہ اس بندے کو ہر آنے جانے والے بندے کا نام یاد ہوتا ہے, نام تک سے وہ جانتے ہیں, اور آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ لوگ جس لیول کے آرٹسٹ ہیں آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھی سپورٹ ملے گورنمنٹ کی طرف سے. اور شاہ صاحب کا تو یہی ایم ہے کہ ہر بندہ جو کہیں گھروں میں بیٹھ بھی گیا ہے تو اس کی بھی سپورٹ کی جائے. یقین کریں آپ کتنے فنکار جو مر چکے ہیں ان کے گھر والوں کو باقاعدہ گھروں سے بلا کر وہ ہیلپ کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ان کی فیملیز ہیں, انہیں ضرورت ہے, اور اب ان کے سر پہ اگر کوئی والی وارث نہیں ہے تو وہ کس طرح کریں گے. تو یہ میں آپ لوگوں سے کہوں گی, آپ تو ماشاءاللہ ینگسٹر ہیں, آپ بھی وہاں اپلائی کر سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں. میں دوبارہ بلاؤں گی, بالکل بہت اچھا لگا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی, اگر شاہ صاحب ظاہر ہر جگہ تو نہیں, ہر جگہ پر نہیں دیکھ سکتے, تو جیسے میری نالج میں آپ دونوں آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں ان تک ضرور یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے, اور یہ شو کے ذریعے بھی پہنچے گی, بالکل شو کے ذریعے بھی ضرور. شاہ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ بہت اچھے فنکار ہیں, اپنی زندگی دے دی انہوں نے گانے کو, اور یہ پروگرام میں آئے. بالکل, کیوں نہیں, شاہ صاحب ہر جگہ جاتے ہیں جہاں بھی انہیں بلایا جائے. فنکاروں کے لیے ہر جگہ بیٹھ رہے ہیں. مجھے بار بار جنو یہ آ رہی ہے کال کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, لیکن پتہ نہیں کیسے ختم ہوا ہے, ہم تو ابھی سٹارٹ ہوئے تھے. تو میں تو پہلے تو چاروں کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں. سنی بیٹا آپ کا, سر آپ کا, اللہ رب العزت آپ کو صحت دے, پاک پروردگار, جب آپ کا گلا صحیح ہو جائے گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ انوائٹ کروں گی. اور سپنا آپ سے بالکل دل نہیں بھرا, پھر بلاؤں گی انشاءاللہ. آپ کا تو بس شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتی, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور جاتے جاتے آپ کا گانا سنیں گے, آپ وہ دیکھ لیں, تب تک میں اجازت لے لوں. جی تو ناظرین, خوبصورت پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچا. اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی, جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو نئے فنکاروں کے ساتھ اسی پروگرام میں حاضر ہو جاؤں گی. تب تک اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد. یہ جدائی تیری رات سونے نہ دے, یہ جدائی تیری مار ڈالے گی, بے وفائی تیری رات سونے نہ دے, یہ جدائی تیری مار ڈالے گی, بے وفائی تیری. عشق کی آگ میں جلتا رہوں, دل تڑپتا رہے, میں سلگتا رہوں. تیرے عشق کی آگ میں جلتا رہوں, دل تڑپتا رہے, میں سلگتا رہوں. آگ بجھتی نہیں جو لگائی تیری,